बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी तारीख को देखा जाए तो 1985 से लेकर अब तक कोई भी अपोजिशन इत्तेहाद आज तक सियासी तौर पर कामयाब नहीं हुआ है, और ख़ास तौर पर 1989 यानी 1989 से 1999 तक देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो दो सियासी जमातें थी वो एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करती थी। उन्होंने दो बार हुकूमत संभाली और दो दफ़ा उनकी हुकूमत गिराई गई। लेकिन उसके बाद अगर 2008 से 18 तक देखा जाए तो इन दो सियासी जमातों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। 2008 की हुकूमत मुकम्मल हुई, वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सके, लेकिन 2013 से 18 तक भी हुकूमत पूरी हुई, और 18 से 24 तक यानी 23 तक जो हुकूमत रही उसने असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन ऑब्वियसली इमरान खान की हुकूमत जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। और 2018 के इंतखाबात में ये जो सियासी हरीफ थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, ये इनको करीब ले आई, और 2022 में ये दोनों जमातें ऐसी हो गई कि जो मिसाल है कि दो जाने और एक जिस्म वाली मिसाल है वो इस पर सेट होती है कि इन दोनों ने PDM की हुकूमत बनाई, और उसके बाद फिर इस बार इलेक्शन के बाद भी दोनों इत्तेहादी हुकूमत सामने आई, और दोनों अहम इत्तेहादी हैं इस हुकूमत के अंदर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2013 के बाद पाकिस्तान के अंदर एक नई अपोजिशन सामने आई। लोगों ने एक उम्मीद लगाई कि एक ऐसी अपोजिशन सामने आई जो वोकल है। फिर उन्होंने एहतजाज किए, जलसे किए, 2018 में हुकूमत संभाली, 2018 के बाद 2022 में जब हुकूमत गई तो उसके बाद फिर एहतजाज किया। और हमेशा से अपोजिशन से हुकूमत को ख़तरा रहता है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में हो तो हुकूमत को कुछ ज़्यादा ख़तरा रहता है, और उसकी पहली बुनियादी वजह यही होती है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हैंडल कर लें, बाकी मामलात बाद में कर लेंगे। लेकिन मौजूदा तनाजुर के अंदर 26 नवंबर के बाद ऐसा लगता है कि हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ख़तरा है ही नहीं, और जो अपोजिशन, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या दीगर अपोजिशन की जमातें हों, 26वीं तरमीम को नहीं रोक पाई, और 26वीं तरमीम को इम्प्लीमेंट भी उसी तरह कर लिया गया जिस तरह हुकूमत चाहती थी, और फिर 26वीं तरमीम पर कोई मौसर एहतजाज भी नहीं कर पाई। तो वो ऐसा लगता है कि अगले जो हुकूमत के 5 साल हैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम बार बार बात करते हैं, हर जगह बात होती है कि सोलो फ्लाइट लेती रही है। सोलो फ्लाइट के बाद इस बार उसको इत्तेहादी चाहिए, और उसमें मौलाना फजल रहमान चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान को बहुत से खदशात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। मौलाना फजल रहमान क्यों मानेंगे, कैसे मानेंगे, कब मानेंगे, किसके कहने पर मानेंगे और किन बातों पर मानेंगे, आज पहले सेगमेंट पे इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है नजमू साहब, साकिब बशीर साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। नजमू साकिब साहब, मौलाना फजल रहमान पर सारी नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोटर की नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हैं कि कब एहतजाज होगा, जो वो एक अपना बयानिया लेकर चलते हैं, कब उस पर दोबारा कोई हिकमत अमली आएगी, इमरान खान कब कहेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़रें मौलाना फजल रहमान पर हैं। तो आपको क्या लगता है कि मौलाना फजल रहमान कब, कैसे, क्यों और किसके कहने पर मानेंगे, और क्या मान भी जाएंगे? मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारी इस वक्त की सियासत में एक बहुत बड़ा नाम है। उन्हें अपनी अहमियत का एहसास है, उन्हें अपनी स्ट्रीट पावर का भी एहसास है, उन्हें अपनी असम्बली और सेनेट में जो उनकी सीटें हैं उसका भी एहसास है। उनके अंदर वो जहांदीदगी है, जो समझती है, जो जानती है कि जी किस वक्त कौन सा जो है वो काम करना है। मौलाना साहब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो नई शुरू हुई है, मौलाना साहब ये जो नए इत्तेहाद की बात है, हमारे तज्जिए के मुताबिक मौलाना साहब नहीं मानेंगे। पहली बात, चार्टर की बजाय अगर आप तारीख देखें तो मौलाना साहब बार्टर पे बिलीव करते हैं। चार्टर की बजाय बार्टर पे बिलीव करते हैं कि हमें इसमें से मिलेगा क्या। और हमारी सियासत भी यही है, पूरी तारीख गवाह है कि आपने जिस तरह भी कहा कि पीपल्स पार्टी और अगर मुस्लिम लीग नून यकजान दो कालिब हो सकते हैं तो फिर सियासत में क्या नहीं हो सकता। तो सियासत में देखा यह जाएगा कि मौलाना साहब को आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं। जो ही इस इत्तेहाद की बात जो है उसकी रेवरबरेशन हवा में आती हैं, साथ ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उनके घर जाते हैं और उनसे मिलते हैं, और फिर वो जफ्फियाँ वगैरह और वो खुशगपियाँ वगैरह जो है शुरू होती हैं, और एक इमेज डेवलप होता है कि जहाँ तक हुकूमत की बात है उन्होंने दी गल हो गई है। देखिए, मौलाना साहब को मरकज़ की सियासत से ज़्यादा KP की सियासत पे उनका ज़्यादा फोकस है। डेरा इस्माइल ख़ान वगैरह, पेशावर वगैरह, और उसमें ये देख लीजिएगा
کہ کے پی میں حکومت ہے آپ کی پی ٹی آئی کی. پی ٹی آئی مولانا صاحب کو کے پی میں کیا دے سکتی ہے؟ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس وقت وہاں پہ چیف منسٹر ہیں ان کا کتنا رابطہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ اور وہ کتنا مولانا صاحب کے قریب ہیں یا قریب آ سکتے ہیں. جنید اکبر صاحب نے ایک بیان دیا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں مولانا صاحب کی پارٹی سے تحفظات ہیں. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مولانا صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ہم سے بھی تحفظات ہیں اور ہم یہ تحفظات دور کریں گے. مجھے یہ تحفظات ایک تو سمجھ میں تو آتے ہیں کہ کیا تحفظات ہیں, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ دور کیسے کریں گے. اور خاص طور پہ کے پی میں جو صورتحال ہے سیاست کی, معاشرت کی, حساب کتاب جو کے پی کے ہیں, اس میں کس طرح سے مولانا صاحب کے تحفظات دور کریں گے, کچھ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. میں نجم ثاقب صاحب, مجھے اس میں یہ لگتا ہے کہ آپ بتا دیجئے گا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے. نہیں, سینٹ میں گنجائش ہے, ابھی کے پی باقی ہے سینٹ میں آنے کے لیے, کیا وہاں پر کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں مولانا صاحب؟ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, پتہ نہیں کب ہوں گے وہ سینٹ کے الیکشنز, پتہ نہیں ریزرو سیٹیں کب ملیں گی. سال تو گزر گیا, فروری سے فروری بلکہ سال کے اوپر ہو گیا, ابھی تک کچھ سمجھ نہیں ہے. آپ کی اسمبلی میں سیٹیں پوری نہیں ہیں, آپ کی پارلیمنٹ کی تعداد پوری نہیں ہے, اس میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور جہاں پہ فوکس ہونا چاہیے کہ جن الیکشنز کی وجہ سے یہ ساری کھکھیڑ شروع ہوتی ہے, ان الیکشنز کو دوبارہ کرانے کے لیے مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کسی قسم کی بھی کوئی کسی کے کانوں پہ جو رینگ رہی ہے. اور اس میں اس وقت جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ یہ حکومت گرائی جائے, حکومت کو گرانا ہے اور اس کے لیے اکٹھے ہو جائیں. مجھے نظر نہیں آ رہا. اور اس میں اس وقت کی آخری بات کروں گا کہ ابھی ہم تھوڑے دنوں بعد دیکھیں گے, مولانا صاحب کو واپس آنے دینا. ان کے گھر میں جو تانتا بندھا تھا لوگوں کا, ہر طرف سے لوگ آ رہے تھے اور ان سے ان کے گھر میں ملاقات ہو رہی تھی, بلاول زرداری صاحب وغیرہ وغیرہ, یہ تانتا دوبارہ سے بنتا ہوا نظر آئے گا. لیکن باٹم لائن وہی ہے, مولانا صاحب انڈر دا سرکمسٹانسز اس چارٹر آف ڈیموکریسی اور اس قسم کے اتحاد میں آنے کے لیے نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے بگڑی صاحب, پاکستان میں ایک ہی قسم کا سکرپٹ جو ہے وہ فالو ہوتا ہے کچھ عرصے تک. پاکستان تحریک انصاف کو اگر لگتا ہے کہ پی ڈی ایم 1 پی ڈی ایم 2 کامیاب رہی تو کیوں نہ پی ڈی ایم 3 ہم بنا لیں, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ کیونکہ اگر اپوزیشن کی جماعتوں کو ملایا جاتا ہے اور اس کا مقصد حکومت کو گرانا ہوتا ہے, پھر دوبارہ انتخابات میں جانا ہوتا ہے, تو پھر سب کو حصہ تو چاہیے ہوگا. تو پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا کہ پچھلی 2 دفعہ ان کے خلاف ایک سکرپٹ کامیاب ہوا, تو اسی سکرپٹ کو وہ کاپی کر لیں. دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا, اینی تھنگ اینی ٹائم, اینی تھنگ از پاسبل. یہاں پہ اوور نائٹ حالات بدل سکتے ہیں, اوور نائٹ الائنسز جو ہیں وہ چینج ہو سکتے ہیں. اوور نائٹ آپ دیکھیں گے وہ لوگ جن کو آپ سوچ نہیں سکتے تھے سڈنلی وہ فارورڈ بلاک کی شکل میں سامنے آئیں گے, اور جناب ایک دم پالیٹکس کی آپ کی جو ڈائنامکس ہے پاکستان میں وہ ایک دم چینج ہو جائے گی. یاد ہے آپ کو اپریل 2022 میں کیسے ایوری ڈے ایک دن ایم کیو ایم جو ہے وہ نکل جاتی ہے, اگلے دن ایک اور باپ والے نکل جاتے ہیں, پھر جناب وہ اور دوسری پارٹی چھوٹی پارٹی وہ نکل جاتی ہیں, اور ایک دم جو ہے ووٹر لو کانفیڈنس آتی ہے. سو میرا کہنے کا مطلب ہے ہماری پالیٹکس از ویری ویری انسرٹن, پہلی بات یہ. تو لہذا آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ چیز کیا ہے, ایک میوچل مسٹرسٹ ہے, میوچل مسٹرسٹ ہے بٹوین مولانا فضل الرحمان اینڈ عمران خان بانی پی ٹی ایم. وجہ یہ ہے کہ جس طرح پچھلے 8-10 سال سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے جلسوں میں جو لفظ استعمال کرتے تھے اور جس طرح تضحیق ہوتی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی, ظاہری بات ہے وہ لفظ آؤٹ آف رسپیکٹ آف فضل الرحمان صاحب ہمارے بڑے سینئر لیڈر ہیں, میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے آپ کے خیال میں ان کے دل میں کیا گزرتا ہوگا کہ کس طرح مجھے یہ ملائن کرتے ہیں اور کس طرح مجھے ریڈیکیول کرتے ہیں. تو لہٰذا اور اٹ واز ایٹ اے پرسنل لیول. تو یہ بڑا مشکل ہے کہ مولانا فضل الرحمان یہ سوچیں کہ کیونکہ آپ پی ٹی آئی ٹربل میں ہے اور پی ٹی آئی چاہتی کس طرح کے ایک براڈ بیسڈ الائنس بنے جس طرح ماضی میں بنتے رہے ایم آر ڈی, آئی جی آئی, پی این اے وغیرہ وغیرہ, تو لہٰذا پھر ہم بھی اس الائنس پہ جائیں. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ حکومتیں پوری دنیا میں کیسی ہوتی ہیں یا حکومت کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے.
یہ بتائیے کہ پوری دنیا میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے؟ کیا پوری دنیا میں اپوزیشن، کوئی بھی اپوزیشن ہو، عمران خان کے دور کے اندر جب اپوزیشن تھی یا آج وہ اپوزیشن ہے، تو کیا پوری دنیا میں اپوزیشن کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ نہیں دیکھیں میں تو 1960 سے سارے پاکستان کی پولیٹیکل جو ایراز ہیں ان کو میں دیکھ رہا ہوں. میرا نہیں خیال ہے جو اس دفعہ ان کے ساتھ اس اپوزیشن کے ساتھ ہوا ہے کبھی پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہو. لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے، میں کھل کے بات کرتا ہوں، یہ جو 9 مئی والا معاملہ ہوا ہے، 9 مئی والا معاملہ، یہ پہلے بھی تو نہیں ہوا نا پاکستان کی تاریخ میں. بہرحال اس میں ہم جاتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو ہوا ہے ظاہری بات ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے ایک اتنی اچھی چیز نہیں ہے. اور امپورٹنٹ دیکھیں جو بات میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، فضل الرحمان صاحب نے 3 پوائنٹ اپنی چارٹر ڈیمانڈ بھی پیش کر دی تھی آج سے مہینہ پہلے پی ٹی آئی کو، اور اس میں پہلی کیا تھی؟ پاور شیئرنگ، کہ جناب ہمیں کیا ملے گا، جو ابھی نجم الثاقب صاحب بھی انڈیکیٹ کرتے ہیں ہمیں کیا ملے گا جناب، اور خاص کر پاور شیئرنگ ان کے پی. تو آپ نے ابھی بڑی ٹھیک بات کی کہ کل کو اگر سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 12 سیٹیں ہیں کے پی کی جو دوبارہ جس پہ الیکشن ہونے ہیں آئین کے مطابق، تو ٹھیک ہے جی یہ 3 4 5 سیٹیں ہم آپ کو دیتے ہیں. یہ اس کے علاوہ منسٹریز اپنا کے پی گورنمنٹ کے اندر، تو اس طرح کی پاور شیئرنگ فارمولا آ بھی سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی کا اور عام لوگوں کی نظر میں مولانا فضل الرحمان از اے ڈائسی پرسن. ڈائسی انگریزی میں کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت کیا کر جائیں. مثال کے طور پہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایٹ دا کروشل مومنٹ پتہ لگے ایک دم مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے اپنا یو ٹرن لے لیے، they pulled the rug under the PTI اور وہ اتحاد بھی کلیپس ہو گیا اور تو بگیڑے صاحب یہی تو خدشہ مولانا صاحب کو بھی ہے کہ پی ٹی آئی سولو فلائٹ نہ لے جائے، پہلے بھی لے چکی ہے. نہیں میرا خیال ہے نہیں اس وقت میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی سولو فلائٹ جو ہے ان کی مجبوری ہے کہ وہ جوائن کریں اتحاد ہو، براڈ بیس اتحاد ہو. تبھی جی ڈی اے کے ساتھ وہ الائن ہو رہے ہیں. چھوٹا سا گروپ ہے سندھ میں، اس کے ڈزنٹ میٹر مچ، 2-3 ان کی سیٹیں ہوتی ہیں میکسیمم نیشنل اسمبلی میں اور جی ڈی ہو گئے. لیکن جے یو آئی کی جو کراؤڈ پولنگ پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے. جماعت اسلامی آپ نوٹ کریں کہ وہ بھی بہت ہی ان کی اپنی ایک علیحدہ سوچ ہے، وکری سوچ والے لوگ ہیں، وہ زیادہ اب ان موومنٹس میں زیادہ بلیو نہیں کرتے. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اپوزیشن سنجیدہ نہیں ہے اس اتحاد میں، جماعت اسلامی کہہ بھی رہی ہے. بالکل. تو مجھے یہ اس وقت اتحاد بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، نو گو نظر، اٹس اے نو گو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. ٹھیک ہے ثاقب بشیر صاحب، اب 3-4 چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو یہ آ گئی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاور شیئرنگ کا فارمولا ایک ایسا فارمولا ہوگا جو اپوزیشن کو اتحاد میں جوڑنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ پھر آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کے اندر اٹسیلف ایک اپوزیشن ہے جو اس اتحاد کو نہیں بننے دے گی؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک پیج پر اس وقت حکومت کمفرٹیبلی بیٹھی ہوئی ہے اس کو مولانا سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، خطرات تو اس گورنمنٹ کو ہیں، اسی لیے وہ جب جیسے ہی ملاقات ہوئی تھی اسد کیسر صاحب اور پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس کی مولانا سے، تو اسی روز آپ نے دیکھا کہ شام کو وزیر اعظم خود پہنچ گئے. ایون وہ کسی وفد کو بھیجتے یا کسی اور بات کرتے، وہ خود پہنچ گئے. تو اس سے ایک تاثر تو ملتا ہے کہ حکومت کو کہیں نہ کہیں یہ خطرہ موجود ہے، کیونکہ ایسا پریشر گروپ نہ بن جائے کہ ساری پارٹیز جو وہ پولیٹیکل پارٹیز جو یا اپوزیشن کی پارٹیز وہ اکٹھی ہو جائیں. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا ہوگا کہ کیا جب الیکشن ہوتے ہیں، ماضی کی جو روایات ہیں اس میں پہلے سال ہی اتنے بڑے پیمانے پر اپوزیشن ایکٹیو ہو جاتی ہے اور حکومت مخالف کو تحریک شروع کرتی رہی ہے. ایسا ویسے ہمیں نظر نہیں آتا اس طرح. 2013 میں 2014 کا دھرنا ہوا، 2013 میں پی ٹی آئی تھی یا ان کے ساتھ دوسری پارٹی آ گئی، 2014 کا دھرنا ہوا. لیکن 2018 کے الیکشن کو اگر دیکھیں آپ تو تب بھی یہ مولانا اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ بات تو کر رہی تھی کہ الیکشن دھاندلی ہوئی ہے یا اس کے حوالے سے، لیکن ان کو اکٹھے ہوتے ہوتے تقریباً 1.5-2 سال لگ گئے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم بنی، اور پی ڈی ایم پہلے پیپلز پارٹی اس کا حصہ تھی، ان کی میٹنگز چل رہی تھیں، پھر جو ہے پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی. پھر 2021 جو ہے وہ مڈ کے بعد جو ہے وہ ایک ایکٹیو رول انہوں نے اپنایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک، اور اپریل 2022 میں جا کر ان کو اس میں جو ہے وہ ان کے فیور میں ایک چیز آئی، اور وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب کرانے میں وہ کامیاب رہے. تو یہ تقریباً 3.5 سال لگے. تو پہلے دن سے وہ اپوزیشن تو ایکٹیو تھی. تو اس لیے یہ بہت جلد ہمیں، میرا خیال ہے کہ بہت جلد
اس میں کوئی آؤٹ پٹ جو مجھے نظر نہیں آتی کہ بہت بڑا ایک اتحاد بن جائے گا اور بڑی تحریک بن جائے گی اور حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ دیا جائے گا اور جلدی الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے بہت جلد. ایسا مجھے ویسے نظر نہیں آتا. اب اگر پی ٹی آئی اور ثاقب بشیر صاحب یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ کو نظر نہیں آتا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جاننا چاہوں گا آپ کا جواب بھی, کہ کیا ایسا ہے کہ یہ مولانا بھی اور پی ٹی آئی بھی حکومت پر تھوڑا پریشر بلڈ کر کے کچھ نہ کچھ اپنی مرضی کے فیصلے کرانا چاہتے ہیں؟ یعنی پی ٹی آئی کا مقصد یہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا کرا لے, کسی طرح اس طرح پریشرائز کر لے, اور مولانا کا مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں کہ کچھ ان کو بھی حصہ مل جائے. بالکل یہی جو پی ٹی آئی ہے ان کا تو اب فی الحال تو ایک ہی مقصد ہے. وہ ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ جلد الیکشن نہیں ہونے جا رہے. 2022 کے بعد جو معاشی حالات تھے ملک کے, بڑے جب وہ فیصلے اتنے مشکل فیصلے کیے گئے, پھر ابھی ریسنٹلی جب آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں تو وہ 36 ماہ اس آئی ایم ایف کے اس پروگرام میں ہم نے رہنا ہے, تو اس کے شرائط جو مختلف قسم کی کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کرنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں, تو اس میں جلد الیکشن بھی نظر نہیں آتے. تو پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی چاہ رہی ہے اور مولانا تھوڑا اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے کے پی میں اور باقی جگہوں پہ, کیونکہ ان کو بہت کم سیٹیں اس دفعہ ملی ہیں. تو جو مولانا اور پی ٹی آئی کے درمیان اعتماد نہیں بن پا رہا, اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. ایک جو کنڈیشن نظر آئی اور ہمیں پتہ چلی ذرائع سے کہ مولانا یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں جو فیصلہ ساز کون ہوگا, کہ اگر عمران خان صاحب فیصلہ کرنا ہے, انہوں نے جو بھی ہم سے باتیں چلنی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ, ہم نے جب اگر بن جاتا ہے یہ اتحاد, تو ان کے ساتھ تو بعض اوقات ایک ہفتہ کمیونیکیشن ہی نہیں ہو رہی ہوتی. یہاں تو آئے روز دوسرے تیسرے دن اگر ملاقات میں کوئی کنڈیشنز پہ بات کرنی ہے تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہوگی, تو پھر چیزیں کیسے آگے بڑھیں گی. اور اگر بیرسٹر گوہر کو آپ نے اختیار دینا ہے تو آپ بتا دیں. تو مولانا پی ٹی آئی سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک بندے کا آپ بتا دیں کہ یہ جو فیصلہ کرے گا وہ حتمی ہوگا, پی ٹی آئی کا کوئی لیڈر اس سے جو ہے پیچھے نہیں ہٹے گا. دوسری بات وہ سربراہی کی بھی ہے, وہ تحفظ آئین پاکستان تحریک جو ہے, آپ کو پتہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب پہلے دن سے مطلب الیکشن جیسے ہی ہوئے تو تب سے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور اس کے وہ سربراہ بھی ہیں. اب مولانا جب آتے ہیں تو اپوزیشن کے سربراہ مولانا ڈیفینیٹلی یہ چاہیں گے, کیونکہ ماضی میں پی ڈی ایم میں دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تھیں, لیکن سربراہی مولانا کر رہے تھے. اور اب بھی مولانا یہ چاہیں گے کہ ان کو سربراہی ملے. جو پاور شیئرنگ ہے, مستقبل کے الیکشنز ہیں یا جو سینٹ کے الیکشنز ہیں, میرے خیال میں وہ چیزیں آگے رہ جائیں گی. ایک اور بڑا جو کنسرن ان کا رات کو یا کل سامنے آیا ہے, کامران مرتضیٰ صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, جو عمران خان صاحب ہیں اس سے پہلے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ آپ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی رکھیں اور بطور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے طور پر ایکٹ کریں. آپ جب ڈائریکٹ جو اٹیک کرتے ہیں یا نہ کریں, عمران خان صاحب نے روکا مولانا کے حوالے سے جب بیانات آئے تھے, لیکن گاہے بگاہے ہم دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور پھر بھی وہ بیانات دیتے ہیں. تو کل فل فلیج جو ہے وہ جواب دیا ہے کامران مرتضیٰ صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور واحد شخصیت ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ یہ اپوزیشن کا اتحاد بنے اور یہ اتحاد آگے بڑھے, اور یہ سسٹم کیونکہ ان کو بطور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی سسٹم جو ہے وہ آگے چلتا رہے. تو یہ بہت بڑا الزام لگا ہے علی امین گنڈاپور صاحب پر. تو یہ ساری چیزیں لے کر جو اسد کیسر صاحب ہیں ان تک مولانا کے کنسرن جو ہے وہ پہنچا دیے گئے ہیں. یہ ساری چیزیں لے کر آپ عمران خان صاحب تک جائیں گے اور عمران خان صاحب پھر فیصلہ کریں گے کہ کون سی بات ماننی ہے اور کون سی کتنی بات ماننی ہے. ایک اور بات کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی 3 دن پہلے یہ بات کی تھی کہ جب ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے, کہ ایک پیغام ہے جو ہم نے مولانا صاحب کو دینا ہے. اب وہ پیغام انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ابھی تک, نہ مولانا کی پارٹی نے نہ پی ٹی آئی نے. تو وہ پیغام کیا تھا, اس کے باوجود بھی خدشات ثاقب بشیر صاحب اس میں بھی نہ ایک یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ کوئی برف جو ہے وہ پگھلی نہیں ہے اور اعتماد بنا نہیں ہے دونوں پارٹیز کے درمیان. وہ اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف اختلافات کا شکار ہے نا, کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اندر ملتے ہیں, باہر آ کر کوئی ٹویٹ کر کہ خان صاحب نے کہا احتجاج کریں, اور بعد میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا. لیکن اتنا ضرور کہا ہے کہ ہم کچھ موومنٹ کرنے جا رہے ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گی. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। 100 को उठें तो उसके बाद कुछ और हो ना हो, डोनाल्ड ट्रंप का एक कोई ना कोई नया बयान सामने आ जाता है जिससे एक बार फिर वर्ल्ड ऑर्डर में लगता है तब्दीली आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की साहब से मुलाकात करते हुए कहा था कि आप वर्ल्ड वॉर 3 से खेल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के अपने बयानात से लग रहा है कि वो खुद वर्ल्ड वॉर 3 से खेल रहे हैं। अब उन्होंने एक बयान जारी किया और मैं जैसे उन्होंने कहा है मैं वर्ड टू वर्ड वो सामने रख देता हूँ, उसके बाद फिर तज्जियाकारों की तरफ चलता हूँ। उन्होंने कहा है कि द पीपल ऑफ ईरान एंड ग्रेट पीपल, द पीपल ऑफ ईरान आर ग्रेट पीपल बट दे हैव अ टफ रिजीम। और उन्होंने कहा कि आई होप यू गोना नेगोशिएट बिकॉज इट विल बी बेटर फॉर ईरान। द अदर ऑल्टरनेटिव इज वी हैव टू डू समथिंग, वी कैन नॉट लेट देम विद न्यूक्लियर वेपन। सख्त बयान था और डोनाल्ड ट्रंप साहब वही हैं जब वो 2018 में, इससे कबल जब वो आए थे 2016 में, तो 2018 में जो ईरान के साथ 2015 में मुआहदा तय हुआ था न्यूक्लियर का, उससे यकतरफा तौर पर ही उन्होंने दस्तबरदारी की और ईरान पर जो है उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे। अब वो धमकी दे रहे हैं ईरान को। ईरान का रद्दमल आता है कि हमें कोई ख़त मौसूल नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो कोई चक्कर ही नहीं है। और ईरान पिछले कुछ दिनों से अपनी अस्करी ताकत का मुजाहिरा भी कर रहा है, मुख्तलिफ मशक़ें कर रहा है और बता रहा है दुनिया को कि हमारे पास ये हथियार हैं और अगर एक बार फिर से किसी ने हम पे अटैक किया तो भाई हम भरपूर जवाब देंगे। नजमुल साकिब साहब, ये जो उनका पूरा बयान था, इसके अंदर से एक वर्ड में अगर आप पूछूं आपसे, उन्होंने कहा कि वी हैव टू डू समथिंग। तो ये समथिंग क्या हो सकती है जो डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं? ईरान के साथ मुआहदा नहीं होता न्यूक्लियर तो। इस समथिंग का ईरान को बहुत पहले से पता है। ये जो समथिंग की आप बात कर रहे हैं ना कि वील हैव टू डू समथिंग, उसका मतलब ये है कि फिर हम ताकत इस्तेमाल करेंगे। और वो तो हमने पिछले दिनों देखा नहीं, इजराइल से और यानी ईरान से जो हैं वो ऐसे लग रहा था जिस तरह के मिसाइलों की कोई पतंगबाजी हो रही है। 80 से ज़्यादा मिसाइल जो हैं वो हमने देखा कि ईरान से वहाँ जाते हुए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो मिसाइल गिरते हैं और किसी ऐसी जगह पे गिरते हैं जहाँ पे कि कोई बंदा ना बशर ना यानी बंदे की ज़ात थी, क्योंकि किसी किस्म की कैजुअल्टी जो है वो सामने नहीं आई। इसका मतलब ये है कि डिप्लोमेसी ने अब अपने रंग बदल लिए हैं। अब सिफारतकारी जो है वो मिसाइलों के ज़रिए होती है। पहले किसी ज़माने में डिप्लोमेट्स मिलते थे, सियासतदान आपस में मिलते थे, बातचीत होती थी कि जी ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। आजकल मिसाइल फेंक के बताया जाता है कि देखें जी हमारे में इतनी ताकत है और अगर आपने फलां फलां एक्शन लिया तो हम ये करेंगे। थोड़ी सी देर के लिए देख लेते हैं कि ये जो ख़त लिखा है सुप्रीम लीडर को डोनाल्ड ट्रंप ने और उसके बाद इतनी जल्दी से उधर से इनकार हुआ है, इसके पीछे राज क्या है? 2015 में ये एक प्लान बनता है, एक्शन प्लान, इसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स यानी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके और इसके साथ यूरोपियन यूनियन 5+1, इन्होंने यानी ये किया प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि ईरान का जो है ना आपका ये जो आपका एटॉमिक प्रोग्राम है उसमें ये चीज़ें होंगी और पीसफुल पर्पसेस के लिए होगा और ईरान मानता है। बात शुरू होती है, 1-2 साल में वाशिंगटन को एहसास होता है कि ईरान वो नहीं कर रहा जो कि उसने माना था और ईरान जो है वो किसी और तरफ जा रहा है। 2018 में यही डोनाल्ड ट्रंप थे यानी सदर थे जब उन्होंने ये कहा कि हम इस मुआहदे को ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद जो बाइडेन साहब आते हैं और बातें चीतें होती रहती हैं, रुकावटें आती हैं, स्टम्बलिंग ब्लॉक्स आते हैं। ईरान अपनी उस पर डटा रहता है कि जी हमारी यानी एग्जिस्टेंस के लिए, सस्टेनेंस के लिए, हमारी जो है वो सलामती के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इस प्रोग्राम को आगे लेके जाएं। लेकिन उधर से तहफ़्फ़ुज़ात है और ख़ास तौर पे उनके पीछे इजराइल। अब मसला इस एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट करने का है, इसको दोबारा से देखते हैं और यही बात जो है उन्होंने उस खत में की जिस पे ऐसे 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 करके जवाब आया, हम नहीं मानते। क्यों ईरान ने अचानक ये किया यानी फैसला किया, ज़रा देर नहीं लगाई। उसकी वजह यह है कि उनको फौरी तौर पे नज़र आया कि दाल में कुछ काला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल को इजराइल को ये हुक्म दे दिया जाएगा कि देखें जी इसने ये फलां फलां किया है, मान गए थे, नहीं माने, बात करके मुकर गए हैं, तो जो आपकी ऑयल की तनसीबात हैं, जो आपके एटॉमिक हिसाब किताब के जो साइट्स हैं उन पे हमला कर दें। और क्यों नहीं हो सकता हमला? इसलिए कि अभी हमने देखा मिसाइल आते जाते। तो उनको फौरी तौर पे नज़र आया कि वो हमास से, हिजबुल्लाह से, यमन में क्या हो रहा है, बैरूत में क्या हो रहा है, वो सब जानते हैं। अचानक ये क्या हुआ? तो उनको दाल में काला नहीं,
ان کو پوری دال ہی کالی نظر آئی تو انہوں نے انکار کر دیا. اب اس وقت کی آخری بات, امریکہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کو یعنی ری نیگوشیٹ کیا جائے, اور ایران بھی یہی چاہتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ طریقہ کار مختلف ہے. جزیات میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایران جو چاہتا ہے وہ امریکہ نہیں چاہتا, اور جو امریکہ چاہتا ہے یعنی اسرائیل جو چاہتا ہے, جو ویسٹ چاہتا ہے, وہ ایران نہیں چاہتا. اب ہوگا کیا؟ چائنا فیکٹر اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. چائنا کو پتا ہے کہ ایران اب فنشنگ, جہاں تک اٹامک پروگرام کا, ایز فار ایز دی اٹامک پروگرام آف ایران از کنسرنڈ, ان کو پتا ہے کہ یہ فنشنگ لائن کے بالکل قریب ہیں, اور اس میں اگر کوئی چینجز وینجز آتے ہیں تو اس کی ریمیفیکیشنز, اس کا حساب کتاب ریجن پہ اور دنیا پہ کیا پڑے گا, وہ چپکے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران کیا کر رہا ہے. اسی طرح روس بھی دیکھ رہا ہے چپکے سے. امریکہ کو مصیبت پڑی تھی, یہ ایک پاپولر موو تھی کہ میں نے تو خط لکھ دیا, میں نے تو بات بھی کی, لیکن وہ نہیں مانے. اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا کہ اس خط کے انکار میں, ری نیگوشیٹ نہ کرنے پہ امریکہ کیا سٹانس لیتا ہے. اور مجھے کچھ اس میں ایران کی جو بہتری ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے بگڑی صاحب, یہ نیگوزیشن سے ہوگا کیا؟ اور ایک پاسٹ میں ہمارے پاس مثال ہے, اور وہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں بھی دیکھ لی کہ یوکرین نے وڈرا کیا تھا اپنا نیوکلیر پروگرام, اور کیا ہوا یوکرین کے ساتھ. تو ایران کیوں مانے گا اگر مانتا بھی ہے, اور کیا یو ایس اے کوئی آفر کر سکتا ہے منانے کے لیے, یا کوئی ایسی آفر ویلڈ ہو بھی سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات یہ سمجھنے ہے کی ضرورت ہے کہ امریکہ یا اسرائیل وہ کبھی ٹالریٹ نہیں کریں گے کہ پاکستان کے بعد اب ایک اور مسلم پاور جو ہے, مسلم ملک, وہ جناب نیوکلیر پاور بن جائے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ اس کو ہونے نہیں دیں گے. اور یہ جو ایرانی ریولوشن آئی تھی 1979 میں, وہ آج تک ان کو کھٹکتی ہے. انہوں نے ہر قسم کی کوشش کی کہ کس طرح کوئی رجیم چینج ہو جائے ایران میں, لیکن پھر وہ جو رجیم ہے وہاں پہ وہ اتنی ویل ان کنٹرول ہے, ویل اسٹیبلشڈ ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ویسٹرن, ان کی کوششوں کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو سکے. بات یہ ہے کہ ایرانینز شاید آلریڈی وہ ویسٹرن زبان میں شاید ریڈ لائن کراس کر چکے ہوں. میں نیوکلیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہے IAEA کی, انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن ہے, کہ جناب کافی ان کے پاس انرچ یورینیم جو ہے وہ کافی اس میں اضافہ ہوا ہے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اندر کے خانے ایران نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہو جو کہ شاید مجھے اور آپ کو پتہ نہ ہو, صرف ابھی انہوں وہ بائی ڈیزائن ڈکلیئر نہیں کر رہے. ذہن میں رکھیں, ایرانین ایک بڑی خوددار قوم ہے, بڑی ڈٹرمنٹ قوم ہے. وہ اپنی سالمیت, اپنی سوورینٹی کے لیے آخر حد تک وہ لڑیں گے اور جائیں گے. ایران شاید واحد مسلم پاور ہے جس نے پچھلے 2-3 سال میں جو مڈل ایسٹ میں جو جنگ ہوئی ہے, سیریا میں جو جنگ ہوئی ہے, ان کے جو پاکسی گروپس وہاں پہ کام کر رہے ہیں, عراق میں کام کر رہے ہیں, انہوں نے کم از کم ہمت دکھائی ہے. پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک مسلم پاور نے. لیکن بگڑے صاحب, یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ یہ پراکسی جن ملکوں کا آپ نے نام لیا, اس میں غزہ ہو گیا یا دیگر بھی علاقے ہو گئے, تو ایران کمزور بھی ہوا ہے اس 1 سال کے اندر جو پچھلا گزرا ہے. جی بالکل, ابھی بالکل حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جو کہ ایران کے فیور میں نہیں گئے ہیں, کیونکہ سیریا میں جو حالات بدلے ہیں اور جس وقت کوشش ہو رہی ہے عراق کے معاملات کو کنٹرول میں لانے کی, تو بالکل یہ ایک سیٹ بیک ہے. لیکن بات وہی ہے کہ ایرانین جو ہے وہ گیون جو ہے وہ نہیں کرنے والے. وہ کہتے ہیں جی سینکشن اٹھاؤ, اب سینکشن یہ کبھی نہیں اٹھائیں گے. میں سمجھتا ہوں ٹرمپ نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایران جو ہے, اب ان کے جو نئے صدر آئے ہیں جو حال ہی میں جو الیکٹ ہوئے ہیں چند مہینے پہلے, وہ ایک ماڈریٹ ہارڈ لائنر صدر نہیں ہے. ان کی باقی رجیم کی ٹاپ لیڈرشپ ہارڈ لائنر ہیں, اور انہوں نے اندیا دیا تھا کہ ہم بات چیت اور ویسٹ کے ساتھ یہ سینکشن اور یہ تمام چیزیں بات چیت کرنے کو تیار ہے. میرا خیال ہے بات چیت کا جو راستہ ہے وہ ایران کو اپنانا چاہیے, لیکن کبھی وہ اپنے جو کور نیشنل انٹرسٹ ہیں, اپنے کور نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہیں, میرا خیال ہے اس پہ کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کریں گے. یہ ہمیں یہ بات بڑی کلیئر ہے. دیکھیں نا, وہی بات ہے, ایران پہلا ملک ہے, میں وہ جملہ مکمل نہیں کر سکا, جنہوں نے اسرائیل کے اوپر چاہے جو بھی آپ کہیں کہ وہ انہوں نے میزائل داغے, انہوں نے کم از کم اتنی جرت ہے, ہمت انہوں نے دکھائی کہ دے ہٹ دی اسرائیلی. بہت بڑی بات ہے. اور تھریٹ کیا کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل ہمیشہ ایک
وہ جو ان کی جو پری ایمپٹیو جو ان کی جو سرجیکل اسٹرائکس ہیں, ایران کی نیوکلیر انسٹالیشن ہو گئے, ایران کے آئل انسٹالیشن ہو گئے, ہاں وہ بار بار اس کو تھریٹن کرتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اگر ایسے کریں گے تو خطے میں بڑی خوفناک جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. تو لہذا وہ کوشش کریں کہ کسی طرح معاملہ ٹھیک ہو جائے. اور میں ایک بات کہہ دوں, ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ یہ سینکشن بھی ختم ہو, ایران کا کوئی معاہدہ ہو, کیونکہ جناب سینکشن کی وجہ سے ہماری ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو ہے وہ بھی سینکشن کی نظر ہو گئی ہے, ہم ابھی تک نہیں کر سکے ہیں جو ہماری انرجی نیڈ کے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, میں نجم ثاقب صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ آپ مسکرا رہے تھے کچھ بات پہ, تو پھر میں آگے چلتا ہوں. 30 سیکنڈز. نہیں بالکل ٹھیک بات ہے. دیکھیے آپ میرا خیال ہے ثاقب بشیر صاحب سے یعنی وہ رائے لے لیں, کیونکہ ہمارے ٹائم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اور ثاقب بشیر صاحب جب بولتے ہیں تو ذرا ٹائم زیادہ لے جاتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ثاقب بشیر صاحب سے آپ یعنی اگلا سوال جو ہے میں ویسے مسکرا رہا تھا. بریگیڈی صاحب نے جو باتیں کی, جی وہ بریگیڈی صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بالکل ٹھیک باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں یہ اس بات پہ زیادہ مجھے ہوا تھا. اچھا, دنیا ایک طرف ہوگی, پاکستان چونکہ ایران کا دوست ہے, پاکستان مسلمان ہے, پاکستان ہمسایہ ہے, اور پاکستان خود ایک نیوکلیئر ملک ہے. تو یہ بڑی ڈیفیکلٹ قسم کی جو ہے نا یہ کویگمارک سی یعنی سچویشن ہے کہ اگر کل کو وہ واقعی ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو پاکستان کا سٹانس کیا ہوگا, یہ بہت ہی مشکل سوال ہے. ٹھیک ہے. اچھا ثاقب بشیر صاحب, یہ سوال چلے آپ کی طرف یہ بھی لے آتا ہوں. دوسرا, ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں افغانستان میں سے اسلحہ واپس لائیں گے, ہم نے اس کو بھی ڈسکس کیا کل. وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس خطے کے اندر ایک بار پھر سے ہلچل ہوگی اس ملک کے اندر, پھر وہ ایران کے حوالے سے بھی بیان دے رہے ہیں. مشرق وسطیٰ کے اندر اسٹیبلٹی کیوں نہیں چاہ رہے ڈونلڈ ٹرمپ, خاص طور پر ایران کی والی سائڈ سے؟ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان کا ایک اپنا انداز ہے. وہ جب پہلے بھی وہ صدر بنے, اب دوسری دفعہ وہ صدر بنے ہیں, تو دونوں جو ان کے ادوار ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. 2015 میں یہ جو معاہدہ ہوا اور وہ معاہدہ چل رہا تھا, لیکن جب وہ پریزیڈنشل کیمپین میں تھے, مہم میں تھے, تو اسی وقت وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اس حوالے سے اقدامات اٹھائیں گے اور پابندیاں لگائیں گے ایران پر, اور ایران کے حوالے سے بڑی سخت ان کے بیانات تھے اس وقت بھی. جب 2018 میں آئے تو آتے ہی وہ یک طرفہ طور پر اس معاہدے سے باہر نکل گئے. اگرچہ اس وقت جو یورپی ممالک اس میں شامل تھے انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی, لیکن اس کے باوجود وہ نکل بھی گئے اور پابندیاں بھی لگا دیں. پھر بائیڈن آئے, وہ 4 سال جو ہے وہ کوشش کرتے رہے اس میں کہ وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہ بحال ہو جائیں اور مذاکرات دوبارہ سے شروع ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا کہ 2019, 20, 21, 22 جب یہ بھی کوشش ہوئی ہے تو وہ ہمیشہ سے ان کا یہی مطالبہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پابندیاں بھی برقرار رکھیں اور مذاکرات بھی آپ کہیں کہ وہ رہے گا. اب کی بار جو ہوا ہے, اب کی بار بھی جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی باتوں سے یہ لگ رہا تھا کہ ایران کے حوالے سے وہ اس قسم کی پالیسی آئے گی. ابھی جو خط انہوں نے بات کی ہے, تو اس سے قبل بھی فروری میں بھی ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں ان کا روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس خط سے پہلے بھی کہ انہوں نے کہا کہ دباؤ میں, دھمکی میں, پابندیوں کی موجودگی میں ہم نہیں بیٹھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح جو مذاکرات کریں. پھر امریکہ کی جانب سے کوئی 30 سے زائد کمپنیز اور افراد ان پر اس قسم کے جو برآمدات ہیں تیل کی, چینی جو ایرانی جو تیل ہے اس پر پابندیاں جو لگائی گئیں, اور اس پابندیوں کے پھر اثرات ہوتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ 2015 میں پابندیاں جب اٹھی تھیں تو اس کے بھی ایک پازیٹیو اثرات ایرانی معیشت پر پڑے تھے, لیکن وہ پھر جب پابندیاں دوبارہ ابھی لگی ہیں تو ان کے اثرات ان کی معیشت پر بھی پڑتے ہیں, ان کے لوگوں پر بھی پڑتے ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کو مشکل کا سامنا تو ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس وقت جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. اور ایک اور جو خبر وہی ہے کہ جو مغربی ممالک ہیں ایک طرف وہ مخالفت پابندیوں کی کر رہے تھے, لیکن دوسری طرف ان کو بھی خدشات ہیں کہ کہیں وہ جو ہے وہ جوہری ہتھیار حاصل نہ کر لے یا اس کے قریب نہ پہنچ جائے یا قریب پہنچ رہا ہے. اس قسم کے خدشات کی بات ہو رہی تھی. اسی لیے ٹرمپ جو ہے انہوں نے جو خط لکھا ہے, جو بات کی ہے, اس میں دونوں ڈائمنشنز نظر آ رہی ہیں کہ آپ یا تو مذاکرات کی ٹیبل پہ آئیں گے یا پھر آپ اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. ریسنٹ پاسٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ایران ہے, ایران کے صدر آپ کو
پتہ ایک حادثہ ہوا تھا, اس حادثے کے حوالے سے اگرچہ کوئی رپورٹ ایسی نہیں آئی کہ کہا جائے کہ کسی نے اس کو نشانہ بنایا تھا, وہ اس حادثے کا شکار ہو گئے تھے, اس کے وزیر خارجہ تھے ایران کے, اسی طرح قاسم سلیمانی, اسی طرح ایران کے حوالے سے جو حماس کے جو سربراہ تھے ان کو ایران میں ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو ایران کو ملٹیپل چیلنجز سیکیورٹی کے حوالے سے یہ موجود ہیں, اور وہ اسرائیل فیکٹر جو ہے وہ موجود ہے اس خطے میں, اور امریکہ اس کو فل فلیج سپورٹ بھی کرتا ہے. لیکن جو سینیریو نظر آ رہا ہے اس سینیریو میں, کیونکہ ٹرمپ جتنی تیزی سے انہوں نے بیانات دیتے ہیں اسی تیزی سے ایران نے جواب دیا ہے, تو اس کے جواب کا بظاہر مطلب یہی ہے کہ ایران جو مذاکرات اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو پابندیاں جو ہے وہ اٹھانی پڑیں گی. اب وہ پابندیاں 2018 میں کچھ نرم ہوئی, لیکن 2018 میں لگی تھیں, بائیڈن کے دور میں کچھ نرم ہوئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو دوبارہ پابندیاں لگی ہیں یہ واپس ہوں گی, نرم ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یا کوئی مذاکرات کا جو ہے وہ ٹیبل سجتی نظر آتی ہے. بظاہر تو دونوں فریق اپنے الگ الگ موقف پہ جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں. امریکہ بالکل یک طرفہ طور پر اس کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے. بالکل ایسی چھوٹی سی بات, میں ایک بات کہہ دوں کوئکلی. جی بگیڑی صاحب, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ابھی نجم ثاقب صاحب فرما رہے تھے, دیکھیں پاکستان ایران, میں مانتا ہوں کہ ایران جو ہے ایک ملٹری پاور ان دی ریجن, انہوں نے اپنی جو کنونشنل کیپبلٹیز ہے, ملٹری کیپبلٹیز میں بہت انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک, نجم ثاقب صاحب ویری کوئکلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں ذوق انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ڈپلسٹی, یعنی دوغلا پن جو ہے نا. مثلا دیکھیے گا کہ نارتھ کوریا کے آپ کو یعنی اٹامک میزائل نظر نہیں آ رہے, ان کی اٹامک چیز نظر نہیں آ رہی. اسی خطے میں اسرائیل کے پاس بھی یہ ساری نو ہاؤ موجود ہے, آپ کو وہ نظر نہیں آ رہی. ہندوستان کی آپ کو نظر نہیں آ رہی. آ جا کے ان کی نظر آتی ہے جو کہ کسی وجہ سے نہیں چاہتے کہ ان کی لائن ٹو کی جائے. اصلی مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایران حاصل کر رہا ہے یعنی ایٹمی طاقت حاصل کر رہا ہے. سب کو دنیا کو پتا ہے کہ اس کے پاس آلریڈی موجود ہے, اس کے پاس موجود ہے, جس طرح کہ اسرائیل کے پاس موجود ہے. لیکن سامنے نہیں آ رہے نا. وہ جو آپ کا NSG ہے, وہ جو آپ کا گروپ ہے اس کا, یعنی سارے کا, اس میں نام نہیں ہے اسرائیل کا, اس میں ایران کا نام نہیں ہے, اس میں تو پاکستان اور ہندوستان کا بھی نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں دوستوں کے لیے معیار ہوتا ہے, اور دشمنوں کے لیے یا جن سے اختلاف ہوتا ہے ان کے لیے اور قسم کا معیار ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, جی بالکل, اس کے بعد آتے ہیں پھرتے ہیں ایک اور موضوع کے حوالے سے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. گرین پاکستان انیشیٹو جس کے حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, اس حوالے سے کچھ پروپیگنڈاز بھی سامنے آ رہے ہیں. بنیادی طور پر جو اس کے مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ تھا کہ جو بنجر زمینیں ہیں ان تک ایک نہری سسٹم پہنچانا, پانی پہنچانا, اور ان کو کاشت کرنا اور ان کو فائدہ مند پہنچانا تاکہ وہ ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر سکیں. نجم ثاقب صاحب, کوئی بھی کام پاکستان میں جب کیا جاتا ہے, کسی بھی کام کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو دونوں ہوتے ہیں, لیکن کسی نیگیٹو پہلو کو اس طرح پروپیگیٹ کر کے بتانا کہ وہ بالکل ہی اپوزٹ نظر آئے, یہ بھی بڑی روایت رہی ہے. تو اس پروجیکٹ کو لے کر بھی بہت سے پروپیگنڈاز کیے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جیسی جس کے گمان میں آئی. آپ کی مرضی ہے آپ کسی چیز کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. دیکھیے بات ہے گرین پاکستان انیشیٹو کی, کینال سسٹم کی, نہروں کی, پانی تقسیم کی, اور 2018 کی نیشنل واٹر پالیسی کی, آبی ذخائر کی اور ارسا کی. اور بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ محمد ڈیم اور بھاشا دیا مار جو دیا میر بھاشا ڈیم ہے وہ تو 2027 میں 28 میں 29 میں بنے گا. یہ بیچ میں کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی بات آپ گرین انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں نا, 1.2 ملین ایکڑ کی بات ہو رہی ہے جو سیراب ہوگا. بات ہو رہی ہے آپ کی یہ محفوظ شہید کینال کی. اصلی مسئلہ یہاں پہ ہے محفوظ شہید کینال. اچھا, اب اس میں یہ کہ دو پہلو سے ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں سچویشن پوری وضاحت سے نظر آئے گی. باقی ہمارے پینلسٹ جو ہیں وہ اس پہ اور زیادہ روشنی ڈالیں گے. پہلا ہے معاشی. اس لحاظ سے تو کسی کو یہ ہے ہی نہیں کہ یعنی اگر ڈیم بنتے ہیں یا پانی جو ہے وہ تقسیم ہوتا ہے. دوسرا اس کا پہلو ہے تزویراتی یعنی اسٹریٹجک. دیکھیے اس کی لوکیشن کیا ہے. اس طرف ہے اندرا گاندھی کینال, اور وہ جب سے بنی ہے اس نے
ایک قسم کی بہار لے آئی ہے یعنی راجستھان میں. جی یہ جس کی محفوظ کی بات ہو رہی ہے, محفوظ شہید کی, اس کا نام پہلے چولستان نہر تھا. اب اس پہ نہ صرف یہ کہ معاشی حساب کتاب, پانی کی تقسیم, یہ وہ وغیرہ ہے, اس میں تصویراتی اینگل ہے, یہ بارڈر ایریا ہے, لہٰذا اس کو دو طریقے سے دیکھنا پڑے گا. اب آتی ہے اب اس وقت کی آخری بات کہ آپ نے کس کس چیز کو سیاست کی نظر کرنا ہے. آپ نے معیشت کو سیاست سے دور کب یعنی شروع کرنا ہے کہ معیشت ایک علیحدہ چیز ہے, کسانوں کی بھلائی ایک علیحدہ چیز ہے, زراعت کی ترقی ایک علیحدہ چیز ہے, صوبائی حساب کتاب جو ہے, صوبائی سیاست علیحدہ ہے, مرکز کی حکومت علیحدہ ہے. اس کو ہم علیحدہ کر لیں, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں بغیر صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے ثاقب بشیر صاحب سے ذرا اس حوالے سے خبر بھی جان لیتے ہیں کہ ثاقب بشیر صاحب یہ فرمائیے گا یہ اصل اعتراضات ہیں کیا, کیونکہ کہا جاتا ہے کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور پھر ایگریکلچر سٹیٹ ہے, ایگریکلچر کو بہتر کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا. اصل میں جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے ان کی جانب سے یہ اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے گئے ہیں, اور جو سندھ کے پانی کے استعمال یا وہاں سے کینال جو ہے وہ نہر نکالنے اور وہاں کی جو زمینیں ہیں ان کے حوالے سے ان کے خدشات ہیں, جو پیپلز پارٹی جس حوالے سے بات کر رہی ہے اور جو اعتراضات اٹھا رہی ہے, اگرچہ یہ جو کینال ہے اس کے جو اعتراضات یا حقائق جو ہے وہ ایسے نہیں ہیں جو بیان جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. خاص طور پر جو ابھی جو انیشیٹو لیے جا رہے ہیں بنجر زمینوں کو آباد کرنے کے حوالے سے, ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہے چولستان سمیت ملک بھر میں مختلف جگہوں پر جو بنجر زمینیں ہیں وہ موجود ہیں, ان کے حوالے سے کوئی مربوط پالیسی ماضی میں نہیں رہی. اب ان کو آباد کاری, ان کی آباد کاری کے لیے اور وہاں جو ان کو زراعت کے قابل بنانے کے لیے یہ جو ہے وہ اس قسم کے انیشیٹو جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں, تو اس پر میرا خیال ہے اعتراضات بنتے نہیں ہیں. الٹیمیٹلی جو ہمارا ملک جو ہے وہ وہاں زراعت بہت بڑے پیمانے پر جو یہاں زراعت موجود ہے, اگر ان بنجر زمینوں کو قابل زراعت بنایا جا رہا ہے اور وہاں پہ اس قسم کے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں, تو ان پر اختلافات یا خدشات پیدا کرنے کی بجائے کوئی اتفاق رائے ہونا چاہیے تاکہ ملک کی بہتری ہو اور ملک میں زرعی نظام کی جو ہے وہ بہتری ہو. اس سے بالکل اتفاق رائے بغیر صاحب ہونا چاہیے. یہ کیا کیسے جائے گا؟ دیکھیں جی, بالکل ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے, لیکن میں پہلے یہاں پہ کہہ دوں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ آج سے کتنی 2-3 دہائی پہلے بالکل ایک کنسنسس ہونے والا تھا کالا باغ ڈیم کے اوپر. جنرل مشرف کے دور میں وہ اتنے پاورفل تھے اس وقت کہ وہ کروا سکتے تھے, لیکن بہرحال ہمارے صوبہ سندھ سے پیپل پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, انٹیریئر سندھ میں وہ لوگ تھے, انہوں نے اس پہ بہت بیلا کیا اور کالا باغ ڈیم نہیں بن سکا. خدا کی قسم اگر کالا باغ ڈیم بن جاتا تو وہ پاکستان کی جو تقدیر بدل دیتا. جس طرح ایکسٹرا پانی اویلیبل ہوتا, ساؤتھ میں کوٹھی براج کے نیچے ایکسٹرا پانی ہوتا, سارا بہت کچھ ایگریکلچر ریولوشن آتا پاکستان میں. لیکن بہرحال وہ تو جو ہو گیا سو ہو گیا. ابھی بات یہ ہے قومی سلامتی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلح افواج کی اسٹرینتھ کتنی ہے, کتنے میزائل آپ کے پاس ہے, وہ ایک فیکٹر ہے, لیکن فوڈ سیکیورٹی بھی بہت اسینشل ہے قومی سلامتی کے لیے, نیشنل سیکیورٹی کے لیے. اور یہ جو گرین انیشیٹو پروجیکٹ ہے اس کو میرا خیال ہے اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بالکل سب کو مل بیٹھ کے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بات ابھی بڑی کلیئر جو ہو گئی ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ دریا سندھ کا پانی نہیں ہوگا, یہ تو ستلج ریور سے وہاں سے وہ نکال رہے ہیں, اپنا کینال نکال رہے ہیں جس کی ڈیفینسو یوز بھی ہے, کیونکہ وہ جس طرح جب بارڈر کے ایریاز میں جب ایسی کینال آتی ہے ریگستان میں, ڈیزرٹ میں, تو اس کی ایک ڈیفینس ویلیو بھی جو ہے بالکل ایسی, اور اس حوالے سے زیادہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پرویز خٹک صاحب ایڈوائزر تو بن گئے انٹیریئر کے یہ تمام معاملات کے, لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہاؤ ول ہی گو اینڈ فیس the people of KP. بس اتنا میں کہوں. ٹھیک ہے جی نجم ثاقب صاحب. اچھا, ایک ضروری سوال ہے اور ایک غیر ضروری سوال ہے. پہلے ضروری سوال, پرویز خٹک صاحب مشیر داخلہ بن گئے ہیں, مبارک ہو. ضروری سوال یہ ہے کہ پرانے وقتوں کو یاد کر کے
پرویز خٹک صاحب اپنے پرانے باس کو جیل میں سہولتیں فراہم کرنے کے سلسلے میں کچھ اقدامات لیں گے، اور کچھ نہیں تو کیا حال چال پوچھنے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ آج کا غیر ضروری سوال. پوری دنیا آج خواتین کا عالمی دن منا رہی ہے. بہت اچھی بات ہے، خواتین کا سوسائٹی میں بہت اہم مقام ہے. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. غیر ضروری سوال یہ ہے کہ اقوام متحدہ مردوں، خصوصاً شادی شدہ مردوں کے لیے بھی کوئی عالمی دن مقرر کر رہا ہے کہ نہیں؟ رائٹ، ہمارے ناظرین جوک اس پر اپنا فیڈ بیک دیں گے سوشل میڈیا پر. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.